अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पहले तो DGISI जनरल नदीम अंजुम ने लाहौर में तलबा और तालिबात के साथ एक सेशन किया। वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ खिताब किया बल्कि सवालों जवाब दिए, और उसके बाद वो रिपोर्ट हुआ और पूरे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उसकी बड़ी बात होती रही, उसके ऊपर बड़ा चर्चा होता रहा। अब पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इस्लामाबाद में, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक खिताब किया गया नौजवानों के साथ, यूथ के साथ, पब्लिक के साथ, जहाँ पर ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर ने अपने ख्यालात का इजहार किया बल्कि जो नौजवानों के सवालात थे, उनकी जो सोच है, उनके जो सवालात, उनके जो जहनों में जो बातें और हालात वाक़यात के ऊपर, आज के पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो किसी का नुक्ता नज़र था, वो नौजवानों ने जनरल आसिम मुनीर के सामने रखा और फिर जनरल आसिम मुनीर ने उसका जवाब दिया। अब ये अचानक से देखें, सवाल तो ये है जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, सवाल तो ये है कि अचानक से ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई। DGISI जनरल नदीम अंजुम, फिर उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वो पब्लिक के अंदर आते हैं, आवाम के अंदर आते हैं, नौजवानों के पास आते हैं और वहाँ पर आके उनसे खिताब करते हैं। तो ये अचानक से क्या ज़रूरत पेश आई कि इन दोनों हजरात को, जो कि टॉप लेवल के ऊपर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको इस तरह से नौजवानों के अंदर आना पड़ा, पब्लिक के अंदर आना पड़ा और उनसे खिताब करना पड़ा। एक तो ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। फिर यहाँ पर जो जनरल आसिम मुनीर ने बातें की, नौजवानों ने जो सवालात किए, वो बातें क्या थी, सवालात क्या थे, माहौल वहाँ पर किस किस्म का था, इसके बारे में मैं आपको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। फिर ये ज़रूरत क्यों पेश आई आज के माहौल में, इसके बारे में, और इमरान खान से मुतल्लिक क्या खुशखबरी दी गई, इमरान खान से मुतल्लिक क्या वहाँ पर बातचीत की गई। क्योंकि ये देखिए, आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, इस वक्त जो मर्जी चला जाए, आर्मी चीफ हो, DGISI हो या कोई भी हो, और ख़ास तौर पर अगर आप फिर नौजवानों में जाना चाहते हैं, यूथ में जाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की यूथ है उसके अंदर जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के नौजवानों से मुलाकात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर इमरान खान से मुतल्लिक सवाल होगा। वहाँ पर सवाल इमरान खान से मुतल्लिक तो लाजमी पूछा जाएगा। उसकी वजह यह है कि यूथ के अंदर इस वक्त सबसे पॉपुलर आदमी, सबसे पॉपुलर सियासतदान, सबसे पॉपुलर पार्टी PTI है और लीडर इमरान खान है। तो जब भी आप किसी जगह पर जाएंगे, जब भी आप किसी जगह पर बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, सेशन करेंगे या कुछ भी होगा, तो वहाँ पर फिर इमरान खान से मुतल्लिक तो सवाल जवाब ज़रूर होंगे। यहाँ भी हुए। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि जनरल नदीम अंजुम के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसकी क्या डिटेल्स थी, लेकिन आज इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा जनरल आसिम मुनीर का जो इंटरेक्शन था बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ। उसके अंदर क्या अहम तरीन बातें हुई, क्या उसके अंदर डिस्कशन हुई, सवाल जवाब क्या हुए, माहौल कैसा था, ये मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो ये एक तकरीब रखी गई या एक इवेंट रखा गया या एक जो यहाँ पर सेशन रखा गया, ये असल में रखा गया HEC की जानिब से। अब HEC क्या है? HEC असल में हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि जितनी पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी या कॉलेज, वो उनको कंट्रोल करता है। उनका सरबराह HEC इदारा है पाकिस्तान के अंदर। तमाम जो पाकिस्तान के अंदर हाई लेवल की जितनी एजुकेशन है उससे मुतल्लिका जितने कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही यूनिवर्सिटीज़ को बता दिया था कि हमें कुछ स्टूडेंट्स चाहिए जहाँ पर जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे, तो उसके लिए हमें शॉर्टलिस्ट करके स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजा जाए इस्लामाबाद के अंदर कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर जनरल आसिम मुनीर आएंगे, खिताब करेंगे। अब यहाँ पर पूरा माहौल बन गया, बच्चे आ गए, नौजवान आ गए, और वहाँ पर कुछ वज़रा और इसके साथ साथ जो अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म भी है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उनकी तो खैर कोई बात नहीं करा, इतना जिक्र नहीं हो रहा। उनको तो वैसे ही पिछले कोई 1-1.5 महीना उन्होंने जब इंटरेक्शन किया था तो उनको पता लग गया था, उनको अंदाज़ा हो गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो खिताब किया गया जनरल आसिम मुनीर के साथ, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब
سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا بریفنگ دی، اپنا جو ان کے ذہن میں ہے، جو ان کے دماغ کے اندر ہے، جو ان کے دل کے اندر ہے، جو پاکستان کی صورتحال سے متعلق، پاکستان کے حالات و واقعات، پاکستان کے ویژن سے متعلق، پاکستان کے سیاسی، معاشی، سفارتی اور جو بھی اس وقت چیلنجز ہیں اور حالات و واقعات ہیں، ان سے متعلق جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلے تو خطاب کیا۔ اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بہت انٹرسٹنگ بات ہے۔ جنرل عاصم منیر جو باتیں کر رہے ہیں، جنرل عاصم منیر کی جانب سے جو باتیں کی جاتی ہیں، وہ عمران خان کی باتوں کے ساتھ، یا عمران خان کی سوچ، عمران خان کی اپروچ، عمران خان کا جو ویژن ہے پاکستان سے متعلق، ان کے ساتھ بڑا سملر ہے، کامن ہے، مماثلت رکھتا ہے، بڑا ایک قسم کا ملتا جلتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے جو باتیں کی، جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان واحد اسلامی ریاست ہے آج اس وقت، اس سے پہلے ریاست مدینہ تھی، ریاست مدینہ۔ اور دیکھیں اب آپ نے کامن چیزوں کو سمجھنا ہے، جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں، آپ نے عمران خان کی وہ جو باتیں ان کو ذہن میں رکھی، یہ بات پوری کی پوری جو وہاں پر انہوں نے انٹریکشن کیا، وہاں پر جو انہوں نے خطاب کیا، اس کو سمجھنا ہے، یہ وہ بڑا اہم ہے۔ تو جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور ریاست مدینہ یہ دو ایسی ریاستیں ہیں جو کہ کلمے کے نام کے اوپر بنی، لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر بنی، اور یہ دونوں اسلامی ریاستیں، اسلامی مملکت مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنی، اور یہ عمران خان کہتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہاں پر صحیح معنوں میں جو اسلامی قوانین ہے، جو اسلامی ماڈل ہے، حکومتی ماڈل، ریاستی ماڈل، معاشرتی ماڈل، معاشی ماڈل، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ خیر اس کے اوپر تبصرہ بعد میں کرتے ہیں، لیکن وہاں جو پہلے ہوا، وہاں جو انہوں نے کہا اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے متعلق، اور اس سے آپ کامن چیزیں بھی نکالیں گے جو عمران خان کی سوچ اور اپروچ سے بڑی ملتی جلتی ہے۔ تو جنرل عاصم نے کہا کہ یہ پاکستان ایک آزاد ملک 1947 کے اندر بنا، علامہ اقبال کا خواب جس کو عملی پریکٹیکلی ممکن بنایا قائد اعظم نے، اور آج میں علامہ اقبال کے شاہینوں کے ساتھ مخاطب، یہ ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ، اوپننگ اسٹیٹمنٹ، جس سے انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، اپنے خطاب کا آغاز کیا کہ میں آج پاکستان کے اندر اقبال کے، علامہ اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہوں۔ یہ نوجوان جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ نوجوان جو پاکستان کا مستقبل ہے، جن کے ہاتھوں میں پاکستان کا فیوچر ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے ریاست مدینہ اور پاکستان کی جو ایک کامن چیز ہے، جو عمران خان بھی بڑا ذکر کرتا ہے، اس کے اوپر بات کی، اور کہا کہ یہ کلمے کے نام کے اوپر بننے والی پاکستان اور ریاست مدینہ والی ریاست، اور اس کے بعد پاکستان کلمے کے نام پر بنی۔ اب جنرل عاصم نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، بحران بہت زیادہ ہے، کرائسس بہت زیادہ، مسائل بہت زیادہ ہے، ایشوز بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر وسائل ہیں، یعنی کہ ریسورسز ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اندر، اور یہاں بھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر ریسورسز کتنے زیادہ ہیں۔ یہاں پر معدنی وسائل، معدنیات، منرلز، یہاں پر پہاڑ، یہاں پر دریا، میدانی علاقے، ریگستان، جنگلات، سمندر، اور 8-10 موسم، یہ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازی ہیں۔ پھر اس کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے پاکستان کی نقشے میں، یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو پوزیشن اور پاکستان کے پاس جو ریسورسز موجود ہیں، دنیا میں کسی ملک کے پاس اس طرح کے ریسورسز، اس طرح کے وسائل اور اس طرح کی جو قدرتی چیزیں ہیں، وہ شاید کسی اور ملک کے پاس ہوں۔ یہاں پر ناردرن ایریا، یہاں پر جنگلات، پہاڑ، اور پھر آگے میدانی علاقے، پھر ریگستان، سمندر، اور زبردست موسم پاکستان کے اندر، اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان کی یوتھ ہے یہاں پر، جو تقریباً کوئی 65%، 60 to 65% ہے، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑا۔ دنیا کے اندر مختلف اثاثے ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ بہت سارے ریسورسز ہیں، بہت سارے اثاثہ جات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی
تعداد نوجوانوں کے ایک بہت بڑا چنک نوجوان ایک بہت بڑی تعداد میں 65% جو کہ انڈر 30 ہے، 25 to 30 ایج کے ہیں، عمر کے ہیں، وہ بڑی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ تو یہ انہوں نے پھر کہا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں تو ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور شاید اسی وجہ سے وہ جو SIFC جو آپ کو بتایا بنائی گئی ہے اس کے اندر یہی 4-5 چیزیں ہیں، منرلز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، ڈیفنس ہے، زراعت ہے، IT ہے، یہ 4-5 سیکٹرز ہیں جن کو ایکسپلور کرنا ہے، جن کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ SIFC کا کانسیپٹ ہے، اور یہ پھر جنرل آصف علی نے یہاں پر اس کا اظہار کیا، اور یوتھ کے بارے میں بھی بات کی، انہوں نے پاکستان کے وسائل کے بارے میں بات کی، اور یہاں پر انہوں نے پھر ایک اور بات کی جنرل آصف نے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاستدان ہیں یہ سارے کے سارے مسائل کے ذمہ دار ہیں، یہ پاکستان کو آگے نہیں لے جانے دیتے، جب بھی یہاں پر کوئی مسئلہ آتا ہے، رکاوٹ آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے تو یہ براہ راست اس کے اندر ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان اتنے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، کام صحیح نہیں کرتے۔ اور یہ جنرل ندیم انجم نے بھی اپنے خطاب کے اندر بات کی تھی کہ یہاں پر قائد اعظم ویسے تو بڑا نام لیا جاتا ہے لیکن اصل طاقت جو ہے وہ قائد اعظم کے اندر ہے، یعنی کہ نوٹوں کے اندر ہے، پیسوں کے اندر ہے۔ تو یہاں پر جنرل آصف علی نے اپنا پھر خطاب کیا، اس کے اندر یہ تمام باتیں کی جس کے اندر یہ 3 اہم ترین نکات تھے۔ پھر اس کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا کی بات کی کہ پاکستان کے اندر یہ جو سوشل میڈیا ایک نیا بوم آیا، نیا سوشل میڈیا آیا، خیر اس کے متعلق انہوں نے کچھ اچھے خیالات کا اظہار تو نہیں کیا، انہوں نے شاید اس کو شیطانی میڈیا یا کچھ اچھا میڈیا نہیں کہا، تو یہ ان کے خیالات تھے۔ پھر اس کے علاوہ جنرل آصف علی نے جو موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس کے متعلق کہا کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہے وہ تو ہر حال میں ہوں گے، پتھر پر لکیر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہو کے رہنے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور یہاں پر جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، سیکورٹی کی آڑ میں روک دیے جائیں گے یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا کہ الیکشن ہر حال میں ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے، اور یہی وہ عمران خان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ پاکستان کے اندر الیکشن کا انعقاد۔ تو یہ عمران خان کے لیے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے پاپولر لیڈر عمران خان سے بنتا ہے۔ پھر وہاں پر جو سوال جواب ہوا ہے، زیادہ تر جو سوال کیے گئے وہ عمران خان سے متعلق تھے، وہاں پر عمران خان کے متعلق نعرے بازی بھی ہوئی، نعرے بھی لگتے رہے، تو یہ بھی بڑا ایک دیکھیں جب آپ یوتھ کے ساتھ پھر بات کریں گے تو وہاں پر پھر پاپولر لیڈر کی بات تو ہوگی، وہاں پر نعرے تو لگیں گے، لیکن یہاں پر جو اہم ترین جو سمجھنے والی بات ہے کہ پھر انہوں نے وہاں پر جب خطاب کیا تو بڑے قرآنی آیات کے حوالے بھی دیا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، قرآنی آیات کے حوالے دیتے رہے، قرآن کا تذکرہ کرتے رہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے جب جیل سے پیغام بھیجا تھا چیف جسٹس پاکستان، جب بلے کا نشان لے لیا گیا تو اس کے اوپر عمران خان نے بھی قرآنی آیت کا حوالہ دیا تھا، جس کا اردو کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ جو جج ہوتا ہے، جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اختلاف کے اندر یا نفرت کے اندر اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ وہ فیصلے کو ان کے فیصلوں کے اوپر حاوی ہو جائے وہ نفرت، تو فیصلے انصاف کے مطابق کرنے چاہیے۔ تو انہوں نے ایک سورہ مائدہ کی آیت کا ایک حوالہ کیا تھا، تو جنرل آصف نے بھی قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے وہاں پر پورا خطاب کیا، وہاں پر سوال جواب ہوئے، انٹریکشن ہوا، سیشن ہوا، وہاں پر طلبہ نے عمران خان سے متعلق زیادہ تر سوالات کیے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت نواز شریف، بلاول بھٹو اور 3 سیاسی جماعتیں اور ان کے جو 3 لیڈر ہیں ان میں اگر کوئی سب سے بڑی پارٹی ہے تو وہ PTI ہے، عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے، اب اس میں کوئی شک و شبہ تو ہے نہیں کسی کو، اس وجہ سے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر عمران خان سے متعلق بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑا حیران کن ہے اس وقت کہ بالکل الیکشن کے قریب 8 فروری کو 8-10 دن تو رہ گئے ہیں، 10-12 دن، تو اس سے پہلے یہ ٹاپ لیول کی جو 2 اہم ترین ملٹری عسکری جو شخصیات ہیں، DGI اور اس کے بعد جنرل آصف علی، آرمی چیف، سپہ سالار، وہ میدان میں آتے ہیں اور خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کہ یہ اچانک سے کیوں ہوا۔ تو یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا، یہاں پر بہت سارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنا کیمپین چلا رہے ہیں، یہ بھی میدان میں اترے ہیں، لیکن کم از کم جو پاکستان کے معاملات ہیں، وسائل ہیں، ان سے متعلق انہوں نے باتیں کی، اور جو پاکستان کے 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن سے متعلق جو شکوک و شبہات تھے
ان کا کم از کم انہوں نے خاتمہ کر دیا کہ اس قسم کے کوئی شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے. پاکستان کے اندر 8 فروری 2024 کو الیکشن ہر صورت میں ہو کر رہیں گے.